बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज का जो पेपर हुआ है आज़ाद कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन लेक्चर उर्दू का, तो आज की वीडियो में हम इस पेपर को मुकम्मल जो पेपर है उसको हल करेंगे। तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। इसके अलावा जो पेपर हुआ है, पेपर मेरे हिसाब से यकीनन मुश्किल था। और मेरिट की अगर हम बात करें तो यकीनी बात है मेरिट नीचे ही रहेगा। बाकी सबसे पहले तो फिर हम पेपर को हल कर लेते हैं। बाकी साथ साथ जो भी बातें होंगी वो भी साथ साथ करते रहेंगे। पहला सवाल है कि हमारी ज़बान उर्दू ब्रिज भाषा से निकली है, ये किसने कहा था? ये आसान सवाल था। जवाब है इसका मोहम्मद हुसैन आज़ाद। उसके बाद दूसरा सवाल है कि राम बाबू सक्सेना की तारीख़ अदब उर्दू का तर्जुमा किस मशहूर अदीब ने उर्दू में किया? जवाब है इसका मिर्ज़ा मोहम्मद अस्करी। तीसरा सवाल है कि उर्दू अदब की मुख्तसर तरीन तारीख़ किस अदबी शख्सियत की दिन रात रियाज़त का समर है? बड़ा आसान सवाल ये भी, डॉक्टर सलीम अख्तर इसका जवाब है। चौथा सवाल है कि डॉक्टर जमील जालबी की तारीख़ अदब उर्दू की कितनी जिल्दें हैं? इसका जवाब है 4। उसके बाद जो पाँचवा सवाल है वो कुछ यूँ है कि आम तौर पर लोग उर्दू को फ़ारसी की एक शाख ख्याल करते हैं। ये जुमला किस मौर्रख ने उर्दू ज़बान के बारे में कहा? नीचे जो ऑप्शन है उस हिसाब से तो दुरुस्त जवाब जो है वो मोहम्मद हुसैन आज़ाद है, लेकिन असल में ये जो जुमला है ये मीर अमन देलवी ने अपनी किताब बाग़ व बहार में कहा था। तो उसी को फिर आगे मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने भी जो है वो बयान किया है। छठा सवाल, भाषा को उर्दू ज़बान की माँ किसने कहा? जवाब है इसका डॉक्टर सलीम अख्तर। बहरहाल पेपर जो था उसमें अब यहाँ तक जितने भी सवाल हैं लगता ऐसे ही है कि पेपर सेटर के सामने डॉक्टर सलीम अख्तर की किताब उर्दू अदब की मुख्तसर तरीन तारीख़ जो है वो रखी हुई थी। सातवां सवाल देखिएगा कि ज़बान उर्दू के वास्ते हिंदुस्तानी लफ्ज़ सबसे पहले किसने इस्तेमाल किया? जवाब इसका होगा जॉन गिलक्रिस्ट। आठवां सवाल है कि किस मौर्रख का मानना है कि मीर और मुसफ़ी तक के ज़माने में उर्दू को बमुकाबला फ़ारसी के हिंदी कहते थे? जवाब इसका होगा जॉन गिलक्रिस्ट। नौवां सवाल देखिएगा, चावल पर कुल हुवल्लाह तहरीर की है इंतज़ार हुसैन ने ये जुमला उर्दू अदब की किस तारीख़ के लिए कहा था? जवाब है इसका डॉक्टर सलीम अख्तर की जो किताब है उर्दू अदब की मुख्तसर तरीन तारीख़, ये उसके बिल्कुल शुरू में लिखा हुआ है, दिबाचे में लिखा हुआ है। 10वां सवाल है कि उर्दू ज़ुबान का माखज़ महाराष्ट्री प्राकृत है, ये नज़रिया किसका है? जवाब है इसका डॉक्टर सुहेल बुखारी। 11वां सवाल देखें कि उर्दू और ब्रिज भाषा में बहनों बहनों का रिश्ता तय हो सकता है, ये बात किस मौर्रख ने कही? ये कहा था जी हाफिज़ महमूद शिरानी ने। सवाल नंबर 12 देखिएगा कि उर्दू ज़बान के आगाज़ का मशहूर नज़रिया पंजाब में उर्दू किस मुहक्किक ने पेश किया? अब यहाँ से मज़ीद जो है ना आसान सवाल शुरू हो जाते हैं। सवाल नंबर 12 का जवाब है हाफिज़ महमूद शिरानी। 13वां सवाल देखें, उर्दू ज़बान के आगाज़ का मशहूर नज़रिया सिंध में उर्दू, अब ये सैयद सुलेमान नदवी ने पेश किया था। 14वां सवाल है कि उर्दू ज़बान के आगाज़ का मशहूर नज़रिया दक्कन में उर्दू, इसका दुरुस्त जवाब होगा नसीरुद्दीन हाशमी। अब सवाल नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं कि हिंद को ज़बान को उर्दू का माखज़ किसने करार दिया? जवाब है खातिर गज़नवी। सवाल नंबर 16 देखें कि मुस्तनसर हुसैन तारड़ के नावल बहाओ का अंग्रेज़ी तर्जुमा किस अदबी शख्सियत ने किया? अब यहाँ से फिर जो है मुश्किल सवाल जो है वो हमारे सामने आ रहे हैं। तो इसका जो अंग्रेज़ी तर्जुमा किया था वो किया था डॉक्टर मोहम्मद सफ़ीर आमान। अगला सवाल देखिएगा
سوال نمبر 17 ہے کہ مشہور روسی ناولسٹ لیو تالستائی کے ناول وار اینڈ پیس کا اردو ترجمہ کس ادیب نے کیا؟ جواب اس کا ہوگا شاہد حمید۔ سوال نمبر 18 دی لارڈز آف دا رنگز کو اردو کا روپ کس مترجم نے دیا؟ درست جواب اس کا ہے شوکت نواز نیازی۔ اب ان سوالوں کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ جیسے پیپر سیٹر جو ہے وہ بک کارنر کا جو پیج ہے نا اس کے ساتھ بھی منسلک رہا ہے، یعنی یہ ساری انفارمیشن جو ہیں وہ بک کارنر پہ کا جو پیج ہے فیس بک پہ وہاں آپ کو مل جاتی ہیں۔ سوال نمبر 19 دیکھیے کہ اوڈیسی کا اردو ترجمہ جہاں گرد کی واپسی کے عنوان سے کس مشہور ادیب نے کیا؟ جواب اس کا ہوگا محمد سلیم الرحمن۔ اگلے سوالوں کی طرف بڑھتے ہیں، اس کو میں تھوڑا سا زوم کر لیتا ہوں۔ میرے پاس جتنے بھی جو پیپر آئے ہیں اس میں سب سے جو کلیئر تھا وہ یہی تھا۔ اب ذرا دیکھیے گا سوال نمبر 20 کو کہ فیودور دوستکی کا ناول کرامازوف برادران کو کس نے اردو میں ترجمہ کیا؟ اب اس کا جواب بھی جو ہے وہ شاہد حمید ہے۔ سوال نمبر 21 ہے کہ خس و خاشاک کے زمانے کس مشہور ادیب کا ناول ہے؟ اس کا جواب ہوگا مستنصر حسین تارڑ۔ سوال نمبر 22 ہے کہ رولاک کس مشہور ادیب کا ناول ہے؟ جواب اس کا ہوگا رفاقت حیات۔ اب یہاں سے جو ہے وہ جدید ادب جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے اور اکثر ناول اور افسانوی مجموعے جو ہیں اس نے پوچھے ہیں، اور یقینی بات ہے کہ یہ مشکل سوال ہوں گے ان لوگوں کے لیے جو ادب سے یعنی جو کہ موجودہ ادب سے واقف نہیں ہیں۔ سوال نمبر 23 ہے کہ ناول پھٹے آموں کا کیس کو کس نے اردو کا روپ دیا؟ جواب اس کا ہے سید کاشف رضا۔ سوال نمبر 24 ہے کہ ناول خدا کی بستی کس مشہور ادیب نے لکھا؟ جواب ہوگا شوکت صدیقی۔ سوال نمبر 25 دیکھیے گا کون سا ناول ختیجہ مستور کا ہے؟ جواب ہے اس کا آنگن۔ سوال نمبر 26 کہ مشہور ناول جندر کا خالق کون ہے؟ جواب ہوگا اختر رضا سلیمی۔ اور سوال نمبر 27 دیکھیے گا وبھاج کس معاصر ناول نگار کا شاہکار ہے؟ جواب ہے اس کا محمد حفیظ خان۔ سوال نمبر 28 اگلے جنم موہے بٹیا نہ کیجیو کس معروف ادیبہ کا ناولٹ ہے؟ جواب ہوگا قرۃ العین حیدر۔ سوال نمبر 29 زندیق کس کا ناول ہے؟ جواب ہے رحمان عباس۔ اور سوال نمبر 30 ہے ناول موت کی کتاب کس انڈین ناول نگار کی تخلیق ہے؟ جواب ہوگا خالد جاوید۔ سوال نمبر 31 دیکھیں کہ ناول دکھیارے کس کا شاہکار ہے؟ جواب ہے اس کا انیس اشفاق۔ اسی طرح سوال نمبر 32 ہے کہ چھنال کس ادیب کا افسانوی مجموعہ ہے؟ جواب اس کا ہوگا خورشید اقبال۔ سوال نمبر 33 دیکھیے کہ اوپر والی منزل کس معاصر ادیب کا افسانوی مجموعہ ہے؟ جواب ہے اس کا رفاقت حیات۔ اور سوال نمبر 34 ہے کہ طاؤس چمن کی مینا کس کا افسانوی مجموعہ ہے؟ جواب ہے نیر مسعود۔ اب اسی طرح سوال نمبر 35 دیکھیں کہ مرزا عطر بیگ کا ناول کون سا ہے؟ جواب اس کا ہوگا غلام باغ۔ سوال نمبر 36 ہے کہ خوشبو کی دیوار کے پیچھے کس مشہور ادیب کی آپ بیتی ہے؟ جواب ہوگا محمد حمید شاہد۔ سوال نمبر 37 کتاب کہانی کس مشہور مترجم کی آپ بیتی ہے؟ درست جواب ہے یاسر جواد۔ سوال نمبر 38 شبلی کی حیات معاشقہ کس کی کتاب ہے؟ جواب اس کا ہوگا ڈاکٹر وحید قریشی۔ سوال نمبر 39 دیکھیے گا کہ بری عورت کی کتھا کس کی آپ بیتی ہے؟ جواب ہے کشور ناہید۔ اب سوال نمبر 40 امرتا پریتم کی آپ بیتی کا نام کیا ہے؟ جواب ہوگا رسیدی ٹکٹ۔ سوال نمبر 41 ہے کہ ٹیشو پیپر پہ لکھی نظمیں کس شاعر کی نظمیں ہیں؟ جواب ہے روش ندیم۔ سوال نمبر 42 الغم
کس کا نظمیہ مجموعہ ہے؟ جواب اس کا ہوگا سرمد سروش۔ مزید سوالوں کی طرف بڑھتے ہیں، اس کو ایک بار پھر سے ہم زوم کریں گے۔ اب یہاں پر سوال نمبر 43 ہے کہ بے ستوں کس مشہور شاعر کا شعری مجموعہ ہے؟ جواب ہوگا عابد سیال۔ سوال نمبر 44، کتاب ہزار داستان کی صنف کیا ہے؟ جواب ہوگا داستان۔ سوال نمبر 45، شفافیاں کس مشہور نظم نگار کا مجموعہ ہے؟ جواب ہے ڈاکٹر وحید احمد۔ اب سوال نمبر 46 دیکھیے کہ جس شاعری کی ابتدا حمالہ ہو اس کی انتہا کیا ہوگی؟ اقبال کے بارے میں یہ جملہ کس نے کہا؟ جواب ہے مولوی عبدالحق۔ سوال نمبر 47 دیکھیے گا، اقبال کو کس ڈگری کی تکمیل پر سونے کا تمغہ ملا؟ ایم.اے. فلسفہ۔ اقبال کی پہلی کتاب علم الاقتصاد ہے۔ اقبال کی نظم ابلیس کی مجلس شورا کس کتاب میں ہے؟ ارمغان حجاز جواب ہے۔ سوال نمبر 50 دیکھیں کہ اقبال کی کون سی کتاب دنیا سے رخصت ہونے کے بعد شائع ہوئی؟ جواب ہے ارمغان حجاز۔ سوال نمبر 51، اقبال نے BA کا امتحان کس سن میں پاس کیا؟ جواب ہوگا اس کا 1897۔ سوال نمبر 52 ہے، اقبال اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلستان کب گئے؟ درست جواب 1905۔ اقبال کی پہلی فارسی کتاب کون سی ہے؟ جواب ہوگا اسرار خودی۔ سوال نمبر 54 دیکھیں کہ اقبال کے خطبات پہلی دفعہ کب شائع ہوئے؟ جواب ہے 1930۔ سوال نمبر 55، اقبال کی کون سی کتاب گوئٹے کی کتاب کے جواب میں لکھی؟ جواب ہوگا پیام مشرق۔ سوال نمبر 56 ہے کہ ابتدا میں اقبال نے کس رسالے میں لکھنا شروع کیا؟ جواب ہے مخزن۔ سوال نمبر 57 دیکھیے گا، اقبال کی نظم مسجد قرطبہ کس مجموعے میں شامل ہے؟ جواب ہے بال جبریل۔ سوال نمبر 58، یہ ایک شعر پوچھا گیا ہے کہ جس میں نہ ہو انقلاب موت ہے وہ زندگی، روح امم کی حیات کشمکش انقلاب، یہ شعر اقبال کی کس نظم میں شامل ہے؟ جواب ہے مسجد قرطبہ۔ سوال نمبر 59، اقبال نے دوسری گول میز کانفرنس میں شرکت کی تھی جو سال خالی جگہوں کو منعقد ہوئی؟ جواب ہے 1931۔ سوال نمبر 60 ہے کہ علامہ اقبال کی زندگی ہی میں خطبات کا ترجمہ کس نے کیا؟ جواب اس کا ہوگا سید نذیر نیازی۔ سوال نمبر 61 ہے کہ تحقیقی رسالہ دریافت کس یونیورسٹی سے شائع ہوتا ہے؟ جواب اس کا ہوگا نمل یونیورسٹی۔ سوال نمبر 62 دیکھیے، کتاب کس سرکاری ادارے سے نکلتا ہے؟ جواب ہے نیشنل بک فاؤنڈیشن۔ سوال نمبر 63 ہے کہ ادبیات کے نام سے رسالہ کہاں سے نکلتا ہے؟ جواب اس کا ہوگا اکادمی ادبیات پاکستان۔ سوال نمبر 64 ہے کہ رسالہ اخبار اردو کس سرکاری ادارے سے نکلتا ہے؟ جواب ہوگا ادارہ فروغ قومی زبان۔ اسی طرح اگلے سوالوں کی طرف بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر جو ہے ہمارے پاس وہ ہے 65، اور یہ ہے کہ تشکیل کس یونیورسٹی کا تحقیقی رسالہ ہے؟ نیچے چار جو آپشن دیے گئے ہیں، ان چاروں آپشن میں میری معلومات کے مطابق جو ہے یہ چاروں آپشن جو ہیں وہ میرے حساب سے درست نہیں ہیں۔ ہو سکتا ہے شاید ان میں سے کسی آپشن جو ہے وہ درست ہو، لیکن میری معلومات میں تشکیل جو ہے یہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا جو ہے وہ تحقیقی رسالہ ہے۔ ہو سکتا ہے ان میں سے کسی اور یونیورسٹی کا بھی ہو، اس بارے میں میرے پاس انفارمیشن نہیں ہے۔ سوال نمبر 66 ہے کہ علم عروض کا موجد خلیل بن احمد، درست جواب ہے۔ علم عروض میں بحروں کی تعداد 19 بتائی جاتی ہے۔ علم عروض میں کلمہ دو حرفی کو کہتے ہیں، جواب ہوگا اس کا سبب۔ اسی طرح علم عروض میں کلمہ سہ حرفی کو کہتے ہیں وتد۔ اور سوال نمبر 70 ہے کہ بحر متقارب کے ارکان ہوتے ہیں، جواب الف آپشن درست ہوگا، یعنی فعولن فعولن فعولن۔ سوال نمبر 71 دیکھیے گا، کلام میں دو ایسے الفاظ لانا جو تلفظ میں یکساں مگر معنی میں مختلف ہوں کہلاتا ہے، جواب ہوگا تجنیس۔ سوال نمبر 72 دیکھیے گا کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، یہ غالب کا شعر ہے، اور پوچھا گیا کہ کون سی صنعت استعمال ہوئی ہے؟ تو اس میں جو صنعت استعمال ہوئی ہے وہ ہے ازل شفاتین، یعنی بے آپشن جو ہے وہ
درست ہے، عزل شفتین ایسی صنعت ہوتی ہے کہ یعنی جب ہم اس شعر کو پڑھتے ہیں تو ہمارے دونوں ہونٹ آپس میں نہیں ٹکراتے، تو ایسی صنعت کہ جس کو پڑھتے ہوئے یعنی جس شعر کو پڑھتے ہوئے دونوں ہونٹ آپس میں نہ ٹکرائیں تو اس کو عزل شفتین جو ہے وہ بولتے ہیں۔ سوال نمبر 73 دیکھیے گا کہ کسی چیز کو جانتے ہوئے شاعر اگر انجان بنتا دکھائی دے تو کس صنعت میں شعر کہے گا؟ جواب اس کا ہوگا تجاہل عارفانہ۔ سوال نمبر 74 ہے، اگر کسی شعر کو دونوں مصرے مختلف زبانوں میں ہوں تو اس میں کون سی صنعت استعمال ہوگی؟ جواب اس کا ہوگا بے آپشن یعنی تلمی یعنی آئن کے ساتھ، ہے کے ساتھ نہیں بلکہ بے آپشن والا درست ہوگا۔ سوال نمبر 75 ہے کہ اگر کوئی شاعر کسی اور کے مصرے پر مصرع لگا لے تو اس صنعت کو کیا کہیں گے؟ جواب ہے تضمین۔ سوال نمبر 76 دیکھیں کہ طرفین تشبیہ کا انتخاب کریں، جواب ہوگا آپشن دال، مشبہ اور مشبہ بہ، ان دونوں کو طرفین تشبیہ جو ہے وہ بولتے ہیں۔ اب سوال نمبر 77 دیکھیے گا کہ تم روشنی اور بلندی میں ستارے ہو، اس جملے میں تشبیہ کی کون سی قسم استعمال ہوئی ہے؟ جواب ہوگا تشبیہ موقد۔ تشبیہ موقد وہ ہوتی ہے جس میں حرف تشبیہ جو ہے وہ استعمال نہ ہو، اور جو تشبیہ مفصل ہے اس میں تمام ارکان تشبیہ کے تمام ارکان کا استعمال ہونا ضروری ہے، تو یہی دو قریب ترین ہے اور درست جواب ہے تشبیہ موقد۔ سوال نمبر 78 ہے کہ تشبیہ مجمل میں خالی جگہ کو حذف کر دیا جاتا ہے کہ مخاطب پہلے سے ہی جانتا ہوتا ہے۔ تشبیہ مجمل میں وجہ تشبیہ جو ہے وہ نہیں ہوتا، درست جواب ہوگا الف آپشن یعنی وجہ تشبیہ۔ سوال نمبر 79 دیکھیے گا کہ مستعار لہو اور مستعار منہ میں جو خوبی مشترک ہو خالی جگہ کہلاتی ہے، جواب ہوگا وجہ جامع۔ سوال نمبر 80، آگ جل رہی ہے، اس میں علم بیان کی کون سی خوبی استعمال ہوئی ہے؟ جواب ہوگا مجاز مرسل۔ سوال نمبر 81 ہے کہ آگ جل رہی ہے، ترکیب نحوی کے لحاظ سے یہ کون سا جملہ ہے؟ یہ جملہ ہے جملہ فعلیہ۔ اب سوال نمبر 82 دیکھیں، جو محنت کرتا ہے عزت پاتا ہے، اس جملے میں جو کیا ہے؟ جو ہے یہ اس میں موصول ہے۔ سوال نمبر 83 ہے کہ اسلم شام کو گھر آتا ہے، اس جملے میں اس میں زماں خالی جگہ ہے، درست جواب ہوگا شام۔ مزید سوال دیکھیے، اور جو اگلے سوال ہیں وہ کچھ یوں ہیں کہ اس میں صوت کی نشاندہی کریں، درست جواب ہوگا الف آپشن میاؤں میاؤں، بلی کی جو آواز ہے۔ سوال نمبر 85 ہے کہ وہ جھوٹا شخص ہے، اس جملے میں وہ کیا ہے؟ جواب اس کا ہوگا اس میں ضمیر۔ سوال نمبر 86 دیکھیں کہ تفصیلیہ کی علامت کا انتخاب کریں، الف آپشن جو ہے یہ درست ہے۔ سوال نمبر 87 رابطہ کی علامت پوچھی گئی ہے اور اس کا جو درست جواب ہوگا وہ ہوگا بے آپشن۔ اسی طرح علامت شعر کی نشاندہی کریں، علامت شعر دال آپشن جو ہے وہ درست ہے۔ اسی طرح سوال نمبر جو ہے وہ 89 جو ہے وہ سکتہ کی علامت پوچھی گئی ہے اور سکتہ کی علامت جو ہے وہ جیم آپشن جو ہے وہ درست ہوگا۔ فجائیہ کی علامت سوال نمبر 90 میں پوچھی گئی ہے، اس کا بھی جیم آپشن جو ہے وہ درست ہے۔ مزید سوال نمبر 91 دیکھیے گا کہ واو مجہول کس لفظ میں موجود ہے؟ جواب اس کا ہوگا جیم آپشن یعنی جو مور لفظ لکھا گیا ہے، مور، شور، زور، اس میں جو واو استعمال ہوئی ہے یہ واو مجہول ہے۔ اسی طرح سوال نمبر 92 وہ واو جو لکھی تو جاتی ہے مگر پڑھی نہیں جاتی، جواب اس کا ہوگا واو معدولہ، جیسے خواب ہے، خواہش ہے وغیرہ۔ سوال نمبر 93 دیکھیے گا کہ جو ہی میں پہنچا وہ بھاگ گیا، اس جملے میں حرف شرط کی نشاندہی کریں، جواب اس کا ہوگا جو ہی۔ سوال نمبر 94 نظم کنواں کس مشہور شاعر کی تخلیق ہے؟ جواب ہوگا مجید امجد۔ سوال نمبر 95 دیکھیے گا کہ میر مہدی مجروح کس مشہور شاعر کے شاگرد تھے؟ جواب ہے غالب۔ فرہنگ آصفیہ کا مؤلف کا پوچھا گیا ہے، جواب ہے مولوی سید احمد دہلوی۔ پھر پوچھا گیا ہے دارالمصنفین اعظم گڑھ کس نے قائم کی؟ جواب ہے شبلی نعمانی۔ سوال نمبر 98 مسدس حالی کا اصل نام مد و جزر اسلام ہے۔ اسی طرح جو اگلے سوال ہیں، سوال نمبر ہم دیکھیں گے جو 99 ہے کہ اردو تنقید کا نقش اولین کسے کہا جاتا ہے؟ جواب اس کا ہوگا مقدمہ شعر و شاعری۔ اور آخری سوال ہے کہ کتاب نئے نقاد کے نام خطوط کس نقاد کے قلم کا نچوڑ ہے؟ جواب ہوگا ناصر عباس نیّر۔ امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی، میں نے کوشش کی ہے کہ درست جواب آپ تک پہنچا دوں۔
ہو سکتا ہے کوئی مجھ سے غلطی ہو گئی ہو تو پھر آپ اس کی نشاندہی کر دیجیے گا۔ سلامت رہیے۔